बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कौम की आवाज़ में नशर होने वाले मुख्तलिफ मौज़ूआत को आप फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और बर वक्त देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है। इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं, हम आपको लेकर चलेंगे फ्लोरिडा। और क्यों लेकर चलेंगे? फ्लोरिडा में हमारे इस वक्त मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है दानियाल हसन, और न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, और इस वक्त हमें अमेरिका की सूरत हाल से आगाह करेंगे। उनसे बात करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली हो रही है, वो बड़ी सियासी तब्दीली जो कि जो बाइडन साहब की सूरत में हमारे सामने आ रही है। अपना ऑफिस वो अज्यूम करेंगे 20 तारीख को, लेकिन इस बार अमेरिका में होने वाली हंगामा आराई ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि जब भी ट्रांजिशन होती है अमेरिका में, जब भी इलेक्शंस होते हैं या ऑफिस की ट्रांजिशन होती है, कोई एक प्रेसिडेंट आता है, पिछला जाता है, तो हमने कभी भी इस तरह की हंगामा आराई या इस तरह का एक इंतशार अमेरिका में नहीं देखा है। लेकिन इस बार सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है। इसके बारे में, और इसमें जितने वहाँ मुस्लिम मुकीम हैं अमेरिका में, अमेरिका के अपने बासी और ओवरऑल पूरी दुनिया इस सूरत हाल का जायज़ा कैसे ले सकती है, इसके बारे में क्या सोच सकती है, इसके लिए हम दानियाल हसन को खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, और उनसे बात करेंगे जो बाइडन की हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से कैपिटल हिल की सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। जो इस वक्त सूरत हाल है अमेरिका में, उसके बारे में, उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप हमें आगाह करें। जी बिल्कुल, अगर हम सिर्फ कैपिटल हिल की नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी की भी बात करें तो इस वक्त वहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि काफ़ी लॉकडाउन वाला माहौल लग रहा है, क्योंकि ना सिर्फ कैपिटल हिल के आसपास जहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमाला हैरिस का जो हलफ बर्दारी का तकरीब है मुनक्कद होना है, उसके अलावा वाशिंगटन डीसी के खारजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस को काफ़ी भारी नफरी वहाँ पर तैनात हैं। चेक पोस्ट जो हैं वहाँ पर कायम किए गए हैं। जो गाड़ियाँ ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक डीसी से नहीं है, नंबर प्लेट्स जो मुख्तलिफ़ रियासतों से जो गाड़ियाँ वहाँ पर आ रही हैं, चाहे वो बेशक वेकेशंस के लिए लोग भी जा रहे हों, उनकी तलाशी की जा रही है ताकि ये चेक किया जा सके कि वहाँ पर कोई मुजाहरे में हिस्सा लेने के लिए तो कोई नहीं वाशिंगटन डीसी का रुख कर रहा। उसके अलावा एयरपोर्ट पर भी काफ़ी सख्त सिक्योरिटी नाफिज की गई हैं। आपने देखा था कुछ दिन कबल जब कैपिटल हिल पर हमला किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स, जिनका ताल्लुक ना सिर्फ उनके पार्टी से था बल्कि मुख्तलिफ ना सिर्फ इंतहा पसंद तंजीमों के तरफ से था, बल्कि बेशतर उस मुजाहिरीन में वो लोग थे जो मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त मकामी पुलिस में भी वो काम कर रहे हैं, मकामी एयरफोर्स में फायर फाइटर्स, तो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के एहलकार भी उस मुजाहरे में शिरकत थे। और अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद जो हैं गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं जिन्होंने मुजाहरा किया, जिन्होंने हमला किया कैपिटल हिल पर। और उनसे पता ये लगा है कि 20 जनवरी को बुध के रोज़ जब ये हल्फ बर्दारी का तकरीब जब शुरू होगा तब वो दोबारा मुजाहरा करेंगे और दोबारा कैपिटल हिल की तरफ रुख करने की कोशिश करेंगे। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त वाशिंगटन डीसी में 25,000 से ज़ायद नेशनल गार्ड यानी अमरीकी फ़ौज के जवानों को वहाँ पर तैनात किया गया है। काफ़ी दिनों से वहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं। आप सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ़ इराक़ और अफ़गानिस्तान दोनों मुल्कों को मिला के वहाँ पर अमरीकी फ़ौज की इतनी तादाद वहाँ पर मौजूद नहीं है जितनी इस वक्त वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। इसके अलावा सैकड़ों जो हैं वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से FBI के एजेंट्स और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंट्स जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। वो तफ्तीश इस वक्त कर रहे हैं, तफ्तीश भी जारी है। काफ़ी तशवीशनाक इस वक्त एक सूरत हाल पैदा हुई है जब FBI के एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि मुजाहिरीन के अलावा भी कुछ इंटरनल सिक्योरिटी एहलकार की तरफ से भी हमला हो सकता है डेमोक्रेटिक पार्टी के ख़िलाफ़ या डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदों के ख़िलाफ़ या प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन या वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए वो इस वक्त एक वेटिंग का प्रोसेस होता है, वो चेक कर रहे हैं जिन सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है इस वक्त कैपिटल हिल में कि उनमें से कोई ऐसा कोई सपोर्टर तो नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनका झुकाव हो, और उसके अलावा कोई सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट उन्होंने की हों कि वो इनॉग्रेशन वाले दिन, हल्फ बर्दारी वाले दिन जो है कोई हमला करने की कोशिश करें। और ये क्योंकि हम जानते हैं कि 40 साल से ये मुनक्कद किया जाता है। हम इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप
اس سے پہلے پریزیڈنٹ اوباما، جارج بش، بل کلنٹن. سو اب یہ پہلی دفعہ امریکی تاریخ میں ایسا ہوگا کہ جب کیپٹل ہل میں، جہاں پر تقریباً ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے لوگ جمع ہوتے تھے حلف برداری کی تقریب میں، اب وہاں پر سیکیورٹی اہلکار کی جو پوزیشنز ہیں، جو تعداد ہے وہ لوگوں سے زیادہ ہوگی. ایک وجہ تو پینڈیمک بھی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس حلف برداری کی تقریب کی وجہ سے جو سپورٹرز وہاں پر آئیں ان میں کووڈ جو ہے مزید پھیلے. مگر ایک اصل وجہ یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی کے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ ہم جو ہے اس وقت امریکی جھنڈوں کو بیسکلی وہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے. جب آپ تقریب ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 لاکھ کے قریب امریکی جھنڈے جو ہیں اس گراؤنڈز میں جو کہ اسٹیج کے سامنے ہوں گے وہاں پر تعینات کیے گئے، وہاں پہ انسٹال کیے گئے ہیں. اور لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہوگی، خاص طور پہ ان کو اجازت دیا جائے گا جن کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوگی. تو یہ کافی ایک ایکسٹراڈنری سچویشن ہے اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں. یہاں کے تجزیہ کار میڈیا تو یہ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ جب دوسرے ممالکوں میں، خاص طور پہ ان ممالک جہاں پہ پولیٹیکل پرابلمس بہت ہوتی ہیں اور وہاں پر جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے الیکشن کے بعد، تو امریکی حکومت ان سے درخواست کرتی ہے، ان کو مشورہ دیتی ہے کہ ایک پیسفل ٹرانزیشن ہونا چاہیے. مگر اب امریکہ میں ہم بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے باوجود، 3 مہینے ختم ہونے کے باوجود جو ٹرانزیشن کا پروسیس وہ نظر آ رہا ہے وہ بہت ایک مشکلات سے دوچار ہے. یہاں پہ سیکیورٹی کے بیشتر شہروں میں سیکیورٹی اس وقت ہائی الرٹ میں ہے واشنگٹن ڈی سی کے علاوہ. اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کل کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے. جی دانیال، اس میں جس طرح آپ نے کیپٹل ہل کی سیکیورٹی کے بارے میں بتایا، آپ نے گرفتاریوں کے حوالے سے بتایا، لیکن خصوصی طور پر 20 جنوری کو ملک کے بیشتر حصوں میں ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے ریلیاں بھی نکلنے کا انکشاف ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرتشدد کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں. کیپٹل ہل میں تو سیکیورٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے، ملک کے باقی حصوں کی صورتحال کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ 20 تاریخ کو کون سا ایسا ڈر ہے یا کون سی ایسی پریڈکشن ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل، ایف بی آئی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نہ صرف واشنگٹن ڈی سی میں بلکہ 50 کی 50 جو ریاستیں ہیں ان کے کیپٹل سٹیز میں جو ہے مختلف گورنمنٹ دفاتر کے باہر حملہ کیا جا سکتا ہے، مظاہرے ہو سکتے ہیں. مظاہرے اب سے کچھ دن قبل بھی ہو رہے تھے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف ان شہروں میں جہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جیتے ہیں بلکہ بیشتر ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر ریپبلکن پارٹی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پارٹی ہے ان کے امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی الیکشن میں. مگر کیونکہ ان کامیاب حاصل کرنے والے ریپبلکن پارٹی کے عہدیداران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ نہیں کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو انہیں مد نظر نہیں رکھا اس کو، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز نے ان کے خلاف بھی مظاہرہ کیا. اور اگر ہم دیکھیں دوسرے شہروں کی بات کریں تو وہاں پہ مظاہرے وقفاً جاری ہیں. وہاں پہ لوگ جو ہے مختلف علاقوں میں مظاہرے کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو بائیڈن کو اگلا صدر اپنا نہیں مانتے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی نہ کسی بنا پر پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن جاری رہے گی اور وہ ہار کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ ایف بی آئی نے یہاں پہ مختلف اقلیتی برادریوں کو، خاص طور پہ مسلم کمیونٹی ہے، جوئش کمیونٹی ہے، جو افریقن امریکن کمیونٹی ہے، ان سب کو وارننگ دی ہے. بیشتر مساجدوں میں امریکہ میں یہ ایف بی آئی کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز کا بیشتر کا تعلق جو ہے وہ انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ ہے، وہ نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ اقلیتی برادریوں کے خلاف ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ اپنا جو ان کے ریلیجس سینٹرز ہیں جیسے مساجد ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کا سخت خیال رکھیں. خاص طور پہ دیکھیں کہ ان دنوں میں کوئی تشویش، کوئی کسی چیز کی بھی تشویش ہو تو وہ فوراً جو ہے ایف بی آئی کو یا لوکل پولیس کو آگاہ دیں. تو کافی ٹینس سچویشن ہوئی ہوئی ہے اس وقت امریکہ میں. اگر ہم دیکھیں نہ صرف ڈی سی میں پھر کہوں گا بلکہ تمام کی تمام 50 ریاستوں میں لوگ کافی زیادہ ٹینس ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے یہ سچویشن مزید خراب ہوئی. ان کے سپورٹرز جو ہیں انہوں نے مختلف شہروں میں مظاہروں کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ہے دنگا فساد بھی کریں گے. جی دانیال، آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ سچویشن جو اس وقت امریکہ میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ پہلی بار غالباً ہو رہا ہے. تو اس سچویشن کے لیے یہ ٹرانزیشن میں ہونے والے تشدد، کارروائیاں، پولیس کی انوالومنٹ، لوگوں کا پرابلمیٹک ہونا، ٹرمپ کی پالیسیاں، ٹرمپ کے حامی، یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہو رہی ہیں،
کیا امریکی سیاست اور امریکہ میں رہنے والی عوام اس کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو انہوں نے امریکن پولیٹکس کو تبدیل کیا ہے، اس کے ڈائنامکس جو ہیں اب کافی حد تک چینج ہو چکے ہیں، جس کے اثرات نہ صرف امریکہ میں بلکہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پوری دنیا پہ پڑ رہے ہیں۔ وہ تو ہم چلیں بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں، مگر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب صدارتی امیدوار کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار بنے تب انہوں نے نہ صرف اپنے مخالفین کو بلکہ اپنے خود جو ریپبلکن پارٹی کے کچھ عہدیداران تھے ان کے خلاف بھی کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے، کچھ ایسے بیانات دیے جو کہ عام طور پہ ہم نے کسی امریکی صدر کو، چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ہو یا ریپبلکن پارٹی کا ہو یا کوئی ان کے جو سینیٹرز ہوں یا کانگریس مین ہوں یا کانگریس پرسن ہوں، تو انہوں نے کبھی بھی کسی بھی اقلیتی برادری کے خلاف بیانات نہیں دیے۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جب یہاں پہ کیلیفورنیا پہ ایک حملہ ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں اگر صدر ہوتا تو میں فوراً ایک مسلمانوں کے خلاف بین لگاتا کہ وہ امریکہ میں داخل نہ ہو سکے۔ اب اس قسم کے بیانات، سخت بیانات ایک اقلیتی برادری کے خلاف یہاں پر دینا ایک بہت سی ایک نئی چیز تھی۔ انہوں نے کچھ ایسے بیان دیے، اس پر معذرت بھی نہیں کی، تو اس سے ایک چیز ظاہر ہو گئی کہ ان کو لوگوں نے اس لیے سپورٹ کیا کیونکہ لوگوں کی سوچ ہی اپنی ایسی تھی، اور ان کو ایسا یہاں پہ انتہا پسند تنظیموں اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ایک جنرل پبلک جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کا بھی رد عمل کچھ اور جھکاؤ جو تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے کافی ملتا جلتا تھا، ان کی پالیسیز سے، ان کی سوچ سے، ان کے آئیڈیالوجی سے کافی زیادہ سملیرٹیز تھیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جو چیز یہاں پہ چھپ گئی تھی یا کم سے کم دبی ہوئی تھی یا اس کو بڑھاوا نہیں مل رہا تھا، اس کو ایکسپلائٹ کیا، آ کر پولیٹکس کو چینج کیا۔ لوگ اب خود آ کر کہتے ہیں کہ وہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں، لوگ خود کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایک گوروں کا ملک ہے، بلکہ یہاں پہ جو افریقن امریکن ہیں، جو مسلمز ہیں، جو جوئش ہیں اور دیگر جو لوگ یہاں پہ امیگرنٹس یہاں پر آئے ہیں، کئی دہائیوں سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کو یا تو کچھ مخصوص شہروں میں رہنا چاہیے یا ان کو امریکہ میں ان کو داخلے کی ان کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک سوچ خاص طور پہ امیگریشن کے حوالے سے جو سوچ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو سپورٹ کیا، لوگوں میں اگریشن آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا پر حملہ کیا کیونکہ میڈیا جب ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ متنازع بیانات پر سوال اٹھاتی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فیک نیوز کا نیریٹو بھی انٹروڈیوس کرایا، اور اگر یہ کہنا مناسب ہوگا تو وہی فیک نیوز کا نیریٹو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں، چاہے وہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر حکومت پر سوال اٹھایا جائے تو وہاں پر میڈیا کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی پولیٹکس کی وجہ سے امریکہ کی جو پولیٹکس جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو خاص طور پہ جو سوچ ہے، جو انتہا پسندی کی، نسل پرستی کی جو سوچ ہے، جو اب کافی حد تک کمزور ہو گئی تھی، کافی حد تک ختم ہو گئی تھی، اب وہ ایک دفعہ پھر ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ اب ہم یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کتنے سال لگ سکتے ہیں اس چیز کو ختم ہونے میں، کیا اس کو کرمنلائز کیا جائے گا، کیا ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ اطمینان سے بیٹھیں گے، 4 سال انتظار کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ انتخاب میں حصہ لیں اور صدر بننے کی کوشش کریں۔ مگر جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس وقت امریکی سیاست کو، اور اس کی وجہ سے دیگر ممالک میں، کیونکہ ایک سمپل سی اپروچ ہے کہ جب امریکی صدر کوئی متنازع بیان دے، چاہے وہ میڈیا کے خلاف بات کرے، میڈیا کے خلاف بات کرنا چھوٹی چیز نہیں امریکہ میں، کیونکہ یہاں پہ یہ جو امریکی حکومت ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، وہ فری سپیچ کو مانتی ہے، وہ مانتی ہے کہ ہیومن رائٹس کے خلاف کوئی کارروائی، ہیومن رائٹس کو یہ بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا اپنا صدر اس قسم کے بیانات دے، کلائمیٹ چینج کے خلاف بات کرے، تو اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر ممالک کے صدر، وزیر اعظم جو ہیں اس کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکی صدر یہ چیز کر سکتا ہے تو کیوں ہمیں اس بات میں کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ اگر آئیڈیالوجی کی بھی ہم بات کریں تو میری ابھی کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو مسلم کمیونٹی سے جن کا تعلق تھا، اور انہوں نے جو بائیڈن کو ووٹ دیا ہے، جو بائیڈن کو ووٹ دینے کے باوجود وہ اس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بے شک جیسے بھی تھے، جس قسم کے انہوں نے بیانات دیے، اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کم سے کم
امریکیوں کے لیے اچھے تھے، کیونکہ خود وہ امریکی سٹیزن اب ہم لوگ بن چکے ہیں یہاں پر. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس قسم سے کس طریقے سے یہاں پہ لوگوں کا جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو تبدیل کیا ہے. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی امریکہ کے جو سپورٹر تھے صحیح تھے. انہوں نے بزنسز کو بند کیے، ان کی جو پولیٹیکل جو ان کا ایجنڈا تھا وہ ڈومیسٹک کے حد تک تھا، وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں تھا. وہ یہاں پہ بزنسز لانا چاہتے تھے. اب وہ اکانومی کے حساب سے کتنا بہتر ہے یا نہیں وہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، مگر جو لوگ سننا چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہی بات کی. اور اب یہ ڈیمیج جو ہے اس کو کم سے کم ختم ہونے میں یا اس کو سولو کرنے میں بہت ٹائم لگ سکتا ہے. جی، جس طرح آپ نے یہ تمام باتیں بتائیں اس پہ ایک چیز میں قوم کے گوشگوار کرنا چاہتی ہوں کہ ایک انٹرویو میں ایک جرنلسٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ایک سوال کیا اور اپیرنٹلی لگ رہی تھیں وہ کہ ان کا تعلق چائنا سے ہے. تو جیسے ہی انہوں نے سوال کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا جواب دینے کے بجائے ان کو کہا آسک چائنا. اس بات پہ وہ بہت آفینڈ ہوئی اور انہوں نے دوبارہ پوچھا واٹ ڈو یو مین، تو دوبارہ ان کو کہا یو آسک چائنا. تو یہ جو ایک ڈویژن والا رول ہے ان کا یا یہ اگریشن پالیسی ہے، اس کو تمام دنیا دیکھتی رہی ہے اور بھگتتی رہی ہے. لیکن جس طرح دانیال صاحب نے کہا کہ کسی طرح انہوں نے لوگوں کے دماغوں سے اس طرح کھیلا ہے یا لوگوں کے دماغوں کو سمجھ کے اپنی پالیسیز اور اپنے بیانات مرتب کیے ہیں کہ لوگ آج بھی ان کو یاد کر رہے ہیں. لیکن ان کی اگریشن کو اگر سامنے رکھا جائے اور اگریشن پالیسی، کیونکہ یہ ان کی پرسنالٹی کے کیریکٹرسٹکس میں ایک بہت خاص اہمیت رکھتا ہے کہ ایک اگریشن تھا اور آج ان کے حامیوں کی صورت میں وہ اگریشن برقرار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس اگریشن کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں کافی زیادہ ٹائم ہم دیکھ سکتے ہیں لگ سکتا ہے، کیونکہ اگین ایک ہائیسٹ آفس جو ایک صدر کا آفس ہوتا ہے، ایک موسٹ پاورفل کنٹری کی اگر ہم بات کریں، اور وہاں پر اگر صدر اس قسم کے بیانات دے جو کہ جس کا جھکاؤ، جس کا جو ایک سوچ ہے، آئیڈیالوجی جو ہے، وہ ایک انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ الائن کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انتہا پسند تنظیموں کو بہت زیادہ ایک بڑھاوا ملے گا. ایف پی آئی کئی سالوں سے یہ بیان دیتی آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ میں انٹرنیشنل حملے بھی ہوئے، 9/11 کی ہم جہاں تک بات کرتے ہیں، مگر امریکہ میں اگر 100 کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، کوئی اٹیک ہوتا ہے، جس میں سے 90 سے زائد فیصد کا تعلق جو ہے امریکی ڈومیسٹک ٹیررسٹ وہ ہوتے ہیں، ان کو قرار دیا جاتا ہے. ان کا تعلق کسی نہ کسی انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس انتہا پسند تنظیموں کے اہلکاروں کو، جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کو ایک نیا موٹیویشن ملا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، اور وہ اس وقت فلی موٹیویشنل ہیں، جنہوں نے کھل کے کہا ہے کہ وہ جو بائیڈن کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ اس الیکشن کو نہیں مانتے. جبکہ کوئی پروف سامنے نہیں آیا. ریپبلکن پارٹی خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے لائرز جو ہیں اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ اس الیکشن میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی ہوئی. مگر کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی تو ان کے سپورٹرز اس الیکشن کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. جس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے جو بیشتر جو نمائندے ہیں جنہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کافی زیادہ سخت جو ہیں مخالف بھی ہیں، وہ بھی اس چیز سے پریشان ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ نہ صرف آئندہ آنے والے وقتوں میں جب دوبارہ الیکشنز ہوں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز ان ریپبلکن پارٹی کے نمائندوں کو ان کا ساتھ نہ دیں، کیونکہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر بنانے میں کوئی مدد نہیں دیا یا کوئی غیر قانونی اقدام نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر بنانے کے لیے، بلکہ وہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہیں کہ کیا کوئی پرتشدد کوئی واقعہ بھی پیش آ سکتے ہیں ان کے خلاف. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں ہزاروں کی تعداد سے لوگ جو ہیں ان کے پاس اسلحہ موجود ہے. وہ اسلحہ کوئی عام اسلحہ نہیں، بلکہ وہی اسلحے ہیں جو پولیس کے پاس ہیں، سیکیورٹی اہلکاروں کے پاس ہیں، اور یہاں پر لوگ اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی جو ہے کافی زیادہ ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں. کچھ شہروں میں تو اسلحے کی نمائش جو ہے وہ اس کی اجازت بھی ہے. سو اتنا زیادہ اسلحہ لوگوں کے پاس ہے اور اتنی زیادہ فرسٹریشن جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آئیڈیالوجی ان کے بیانات نے یہاں پر پھیلا دی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر نہ صرف اقلیتی برادری، مسلم کمیونٹی، جوئش کمیونٹی وہ پریشان ہیں، بلکہ ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے جو عہدیداران ہیں، بلکہ ایف پی آئی بھی یہ کہہ چکی ہے کہ امریکہ کو اس وقت سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ ڈومیسٹک ٹیررزم سے ہے، یعنی اس قسم کی انتہا پسند تنظیموں سے جن کا بیشتر تعلق اور بیشتر جھکاؤ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہے.
یہ اوور آل سچویشن جو آپ نے بتائی یہ واقعی تشویشناک ہے، اور اس کے بارے میں بھرپور علم ہمیں اسی وقت حاصل ہوگا جب یہ ٹرانزیشن مکمل ہوگی اور جب جو بائیڈن اور کمالا ہیرس اپنا آفس ازیوم کریں گے۔ آفس ازیوم کرنے کے بعد، اس ٹرانزیشن کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں جو بائیڈن کے آنے سے مسلم ممالک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ آئیڈیالوجی کی وجہ سے دنیا میں بیشتر جو لیڈرز ہیں، وزیر اعظم چاہے صدر ہوں مختلف ممالک کے، وہ بھی ان کا بھی تعلق رائٹ ونگ سے رہا ہے۔ انہوں نے بھی میڈیا پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور جو ہے اپنے اپوزیشن کے خلاف بیشتر نازیبا الفاظ استعمال کیے، بیانات دیے۔ جہاں تک انٹرنیشنل ریلیشنز کا تعلق ہے، ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فوکس تھا وہ صرف اور صرف امریکہ پر تھا۔ انہوں نے بے شک اگر ہم پاکستان کی بات کریں، انڈیا، بنگلہ دیش یا مڈل ایسٹ کی ہم بات کریں، ان کا فوکس اس طرف بالکل بھی نہیں رہا۔ ان کو بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ فوکس کریں۔ پینڈیمک کی وجہ سے تو ویسے ہی صورتحال کافی تبدیل ہو گئی تھی، مگر اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں، ہم کینیڈا اور میکسیکو کی بات کریں تو کینیڈا کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی امریکی صدر کا جو تعلقات ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا ہے ان 4 سالوں میں۔ اور وہ برطانیہ کے حوالے سے ہم بات کریں، یورپین ممالک کے حوالے سے ہم بات کریں تو یورپ کے جو بیشتر لیڈرز ہم نے دیکھا ہے وہ کس قسم کے ان کے رد عمل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے حوالے سے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ان کو پتہ تھا کہ ان کو ووٹ امریکہ سے ہی ملنے ہیں، انہوں نے یہیں پہ صدر رہنا ہے، تو وہ ان کا فوکس یہ تھا کہ اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کیا جائے کہ جو ان کے سپورٹرز جس کے حامی ہیں، جس چیز پر وہ جن کا ماننا ہے کہ یہی امریکہ کے لیے فائدے میں رہے گا، چاہے وہ چائنا سے ٹریڈ کے حوالے سے بات ہو۔ اگر لوگوں نے کہا کہ جی بزنسز جو ہیں امریکہ سے باہر نہیں جانے چاہیے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا ہی کیا۔ اپنے اکانومی پہ اثرات ہونے کے باوجود انہوں نے بزنسز کو فورس کیا کہ وہ اپنے جو پروڈکشن ہیں ان کو امریکہ میں ہی کریں تاکہ یہاں پہ لوگوں کو جابز ملیں۔ انہوں نے پابندیاں لگائیں ویزاز کے اوپر، نہ صرف امیگریشن کے اوپر بلکہ جاب بیس امیگریشن کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگائی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ یہاں پہ جو امریکی سٹیزن ہیں ان کو نوکریاں ملنی چاہیے، بجائے کہ دیگر ممالک سے لوگ یہاں پہ آئیں اور ان کو جابز ملے، چاہے وہ اسکل بیس ورکرز ہوں یا آئی ٹی میں ہوں، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا فوکس انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف بہت کم تھا، اور بہت ہی ایک کنفیوزنگ، بہت ہی عجیب سی بات رہی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا پاکستان میں لوگ کافی خوش ہو رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کی تعریف کی۔ میرا اپنا پرسنل خیال ہے کہ ان کے ریلیشن کو ہم سیریسلی نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب جب وہاں پہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کو انوائٹ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش تھے، اور کچھ دنوں بعد ہی وہ نریندر مودی کا مذاق بنا رہے تھے۔ اور انہوں نے نہ صرف مودی کے ساتھ بلکہ بیشتر ایسے لیڈرز ہیں دنیا میں جن کا مذاق بنایا۔ سب سے زیادہ ان کی دوستی جیسے لگتا ہے پوٹن کے ساتھ ہے، رشین پریزیڈنٹ ہوں، وہ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں ان کی بھی تعریف کر چکے ہیں کہ وہ لائف ٹائم کے لیے پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے لیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور انٹرنیشنل ریلیشنز ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ ایک کانسیپٹ تھا۔ تو اب جو بائیڈن کی طرف سے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہوں گی وہ مختلف ہوگی، وہ چاہے ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ اوباما کی ہم بات کریں، ریپبلکن پریزیڈنٹ جارج بش کی بات کریں، جن کے انٹرنیشنل ریلیشنز تھے، اور کچھ اس کے آپ نے دیکھا کہ نظر بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ لگا کہ جو بائیڈن ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہیں، ان کی انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے جو انہوں نے بلاکیٹ کیا ہوا تھا قطر کی طرف، وہ ختم ہو گیا، ان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں۔ اور یہاں کے تجزیہ کاروں کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کا منتخب ہونا ایک اہم وجہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ایک پیسفل پروسیس سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ خاص طور پہ اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں تو انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ امریکی پالیسی کے حساب سے کافی زیادہ انہوں نے اس کو پش کیا، وہ تھا مختلف مسلم ممالکوں کا اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو بائیڈن اس پروسیس کو مزید پش کریں گے، یا جو بائیڈن اگر ہم یورپ کی بات کریں تو وہ بریکسٹ کے پروسیس کو وہ پش کریں گے، کیا وہ چائنیز ڈیل کے حوالے سے ہم بات کریں، کیا وہ ٹریڈ ڈیلز جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک لحاظ سے پابندی لگائی تھی کیا اس کو ختم کریں گے، یہ دیکھنا قبل از وقت ہوگا۔ مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ کافی پالیسیز جو ہیں وہ 20 جنوری کے بعد سے ہی فوراً چینج ہونا شروع ہو جائیں گی۔
اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے امریکہ میں، اس سے آپ امریکی عوام کی زندگیوں پہ کس طرح کا اثر دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کافی چیزوں پہ بین چائنا پہ بھی لگایا گیا، اس سے پہلے ہم کچھ پروگرام کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ پاکستان پہ بھی بہت سے بین عائد ہوئے ٹرمپ کے دور میں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سیاسی تبدیلی سے، جو کہ پوری دنیا میں یہ سمجھی جاتی ہے کہ امریکہ میں سیاسی تبدیلی ہوتی ضرور ہے لیکن پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی، آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کے آنے سے یہ پالیسیاں تبدیل ہو سکیں گی؟ دیکھیں، جو امریکہ سے باہر لوگ رہتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں وہ اوپر آئی ہیں. وہ ہمیشہ سے ہی امریکہ میں رہی ہیں، کئی 100 سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہاں پر موجود تھیں. وہ صرف کچھ ایسی پالیسیز، کچھ ایسے پریزیڈنٹس ہمارے پاس امریکہ میں یہاں پر آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑھاوا نہیں مل سکا، ان کو ڈسکریج کیا گیا اور ان کی اتنی ہمت، حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے ایک کلچر چینج ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر نہ صرف نازیبا الفاظ استعمال کیے بلکہ میڈیا کے خلاف اٹیک کیا. تو انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے تھے اور ان کے اپنے جو اسپوکس پرسن ہوتے تھے وہ آ کے اس کا دفاع کرتے تھے. تو سب سے بڑا کلچر چینج یہ ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ غلط خبروں پر، غلط بیانات پر کافی زیادہ اب ان کو یقین ہو گیا ہے. جو بھی ان کو بتایا جاتا ہے صدر کی طرف سے، جو کہ افسوس کی بات ہے کہ اگر امریکی صدر کوئی غلط بیان دیں اور اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے، تو ایک کلچرل چینج یہاں پر بہت زیادہ آیا ہے. لوگوں کے مائنڈ میں ایک بات بیٹھ گیا ہے کہ اگر صدر نے یہ بات کی ہے تو یہ ڈیفینیٹلی بات صحیح ہوگی. چاہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کرائم ریٹ میں سب سے زیادہ جو ملوث ہیں وہ میکسیکن کمیونٹی رہی ہے، کیونکہ بہت زیادہ امیگرینٹس میکسیکو سے امریکہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور میں اسی وجہ سے وال بنا رہا ہوں، تو لوگوں نے اس پر یقین کیا. اور اسٹیٹسٹکلی یہ بات غلط تھی کہ ایسا بالکل نہیں تھا. کرائم میں لوکل کرائم ریٹ جو جتنے بھی امریکی ریاستوں میں بڑے ہیں وہ امیگرینٹس کی وجہ سے نہیں، یہاں کے اپنے جو باشندے ہیں، جن کی خود جو سٹیزن ہیں، امریکی سٹیزن ہیں، یہاں کے پلے بڑے ہیں، یہاں کی ان کی پیدائش ان کی وجہ سے بڑی ہے. چاہے وہ امیگریشن کی بات کریں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جابس جو ہیں وہ امریکہ سے باہر لوگ آ کر یہاں پہ امریکہ میں جابس لے لیتے ہیں. چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہے کہ چائنیز جو ہیں پروڈکٹ وہ امریکہ پر حاوی ہو رہے ہیں، امریکی پروڈکٹس پر حاوی ہو رہے ہیں. اس قسم کے بیانات کی وجہ سے ایک ٹوٹل مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج ہوا ہے، جس کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے، میں کچھ ایسے مسلم لوگوں فیملی سے ملا، میری ملاقات ہوئی، تو خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے متنازع بیانات ضرور دیے ہیں، مسلمانوں کے خلاف بھی بات کی ہے، مگر وہ امریکیوں کے لیے اچھا تھا. اس کی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ پینڈیمک کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے جو لاک ڈاؤنز نہیں کیے، اس کا مطلب وہ بزنس کے فیور میں تھا. اگر کوئی اور صدر یہ بات کرتا کہ لوگ مر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگ تو مرتے ہی ہیں، ہم پھر بھی بزنسز بند نہیں کر سکتے، تو اس کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا کرٹیسزم فیس کرنے کو ملتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کے بیانات دیے، لوگ بالکل حیرانگی کا شکار نہیں ہوئے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسے بیانات پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. انہوں نے پینڈیمک کے باوجود لاک ڈاؤن نہیں کیے. آپ یہاں امریکہ میں جو ہے ڈیتھ ریٹ سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود یہاں پر اس قسم کے لاک ڈاؤن نہیں ہے جو ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں، اپنے نیکسٹ ڈور نیبر کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ انڈیا کی ہم بات کریں، پاکستان کی بات کریں یا مڈل ایسٹ کی بات کریں، نہ ہی کوئی میجر ٹریول بین لگا ہے امریکہ میں. تو اس پالیسی کی سپورٹ میں یہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے. لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں امریکی صدر صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر بزنس کو نقصان پہنچتا ہے تو لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، چاہے جتنا بھی بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑے. تو ٹوٹلی ایک امریکن مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جس قسم کے وہ کلچر کو پروموٹ کر کے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. کیا اس سے کوئی منفی جو اثرات ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ہم ایگریشن دیکھ سکتے ہیں انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے، نہ صرف ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف بلکہ جو اقلیتی برادری ہیں. یہاں پہ مسلم کمیونٹی کافی خوف و ہراس کا شکار ہے اس وقت. ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ بیشتر مسلم کمیونٹی نے جو بائیڈن کو سپورٹ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ انتہا پسند تنظیمیں مسلمس کو بھی ٹارگٹ کریں، جوئش کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں، افریکن امریکن کو ٹارگٹ کریں، دیگر جو ہے وہ اقلیتی برادری کو تعلق ان کو حملہ کریں. ایک اور میں ایگزامپل دے دوں کہ اگر جیسے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ سابق صدر، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ کل سابق صدر ان کو ہم کہیں گے، کہ انہوں نے جب کہا کہ یہ چائنیز وائرس ہے تو یہاں پہ چائنیز کمیونٹی کے خلاف بھی ہم نے دیکھا کہ بیشتر نسل پرستی کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے. تو ایک ٹوٹلی ڈائنامکس چینج ہوا ہے امریکن پالیٹکس کا ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے. اور اس کا اب
कब तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्या जो बाइडन आकर अपनी पॉलिसीज़, चाहे वो लॉकडाउन की पॉलिसी हो पेंडेमिक के हवाले से, चाहे वो फेस मास्क की पॉलिसी, मामूली सी बात है अगर वो फेस मास्क पर भी कोई लगाते हैं, लोगों को पाबंद करते हैं कि आप फेस मास्क पहने, क्या रिपब्लिकन पार्टी इस छोटे इक़दामात को भी सपोर्ट करती है? या डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ख़ास तौर पे ये देखना होगा कि या वो अपना एग्रेशन शो करेंगे, क्योंकि उनका पहले ही कहना है कि वो जो बाइडन को सदर नहीं मानते। जी थैंक यू सो मच दानियाल हसन, आपने हमें फ्लोरिडा से ज्वाइन किया और आप न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं और आपने हमें भरपूर तरीके से पूरी सूरत हाल का जायज़ा इस वक्त हमारे सामने पेश किया। 20 तारीख को क्या होगा और 20 तारीख के बाद ऑफिस के अजम्पशन के बाद जो बाइडन की पॉलिसियां किस हद तक मुरतब होंगी अमेरिका के लिए या पूरी दुनिया के लिए, और खुसूसी तौर पे मुस्लिम ममालिक को उससे कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या हमें ट्रंप का दौर बार बार याद आएगा, क्या उस दौर को दोहराया जाएगा पॉलिसियों के तहत, ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं जो वक्त के साथ साथ रिजॉल्व होंगे और वक्त के साथ साथ इसके हकायक हमारे सामने आएंगे। हमारी कोशिश थी कि हम आपको डायरेक्ट अमेरिका से इस वक्त जो सूरत हाल है अमेरिका की वो आपके सामने पेश करें। उम्मीद है कि आपको इस वक्त की ये तमाम मालूमात पसंद आई होंगी। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।